बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इन सर द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। एक तरफ जेल भरो तहरीक और दूसरी तरफ माइनस इमरान प्लान पे भरपूर अमल दरामद। दो चीजें सामने आ रही थी। एक तोशाखाना केस जिसपे फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो फर्द जुर्म आयद आज तो नहीं हो सकी, आगे तारीखें दे दी जाएंगी। इसके अलावा बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल एक मसला ये भी है कि मुबैना बेटी वाला मसला वो भी सामने है। ये बात सबको पता है कि माइनस इमरान पॉलिसी पे अमल किया जा रहा है और किसी हद तक मुमकिन है कि इमरान खान साहब के की गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ फैसले सामने आए। ये तो इस वक्त हुकूमत देखना चाह रही है कि जो छोटी गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके बाद क्या सिलसिला होगा। उसके बाद बड़ा पत्ता फेंका जाएगा और देखा जाएगा कि अवाम किस हद तक बर्दाश्त कर रही है। तमाम मसाइल का हल जो है इस वक्त ये कहा जा रहा है कि एक मजबूत सियासी निज़ाम है। उस मजबूत सियासी निज़ाम में केपी के और पंजाब के इलेक्शंस नहायत इंपॉर्टेंस रखते हैं। असद उमर साहब कहते हैं हुक्मरान खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ रहे हैं और ये जो धमकी दे रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस लेट होंगे, तो ये कुछ अच्छी चीज नहीं है। ये खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ने वाली बात है। जबकि साद रफीक साहब का जो आज का बयान है वो कहते हैं इलेक्शन एक साथ ही होना चाहिए। अब साद रफीक साहब चूंकि जो हुकूमत में उसी को सलाम और उनके सलाम पे ही जवाब है, मफहूम कुछ ये निकलता है कि इलेक्शंस होंगे तो जनाब साथ ही होंगे। तो फिर वो 90 दिन वाले इलेक्शंस की कहानी वो कहाँ गई? चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन आवाम को चाहिए सस्ती रोटी और पेट्रोल और आम जरूरियात की जो चीजें हैं उसमें जो इजाफा होता जा रहा है उससे आवाम परेशान है। सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। और वो जो याद आया आपको कि जब खान साहब की गवर्नमेंट गई तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात कही कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो क्या ये था पुराना पाकिस्तान? इसहाक डार साहब की पॉलिसीज और जो पॉलिसी सामने आ रही है आईएमएफ को खुश करने के लिए, दरामदात को बंद करने की बात और बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें सब्सिडी खत्म करने की बात की गई, क्या ये पॉलिसीज आगे चल के पाकिस्तान के हक में होंगी, नहीं होंगी? इन तमाम मौजूआत को कवर करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब सेनेटर अब्दुल हसीब खान। आप सीनियर सियासतदान हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम जनाब सैयद शरफुद्दीन बुखारी साहब अलमारूफ अब्बा जी सरकार। ये जनाब सियासी और समाजी रहनुमा हैं, बराह रास्त हमारे साथ होंगे और प्रोग्राम के आखिरी समय में ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब। सबसे पहले सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब, सर आपसे ही पूछना चाहेंगे, अवाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक जो रोटी महंगी होती जा रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 60 रुपए तक भी पहुंच जाएगी। हम ये सोच नहीं सकते थे कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। क्या महंगाई बढ़ना वक्त की जरूरत हो गया है, मजबूरी है? और ये कहते हैं जी हम तो मजबूर हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तो क्या मुश्किल फैसले ये होते हैं कि अवाम को चक्की में पीसा जाए मुस्तकिल? बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो अभी इस इशू पे बात की, लेकिन ये हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में, क्योंकि मैं सियासतदान कम हूँ, लेकिन इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे यहाँ मजदूर काम करते हैं, और गरीब की रोटी क्या होती है, गरीब की इज़्ज़त क्या होती है, उसकी सेहत क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए कि हम वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान जो है वो आज की बात आप कर रहे हैं, तो लेकिन ये जहन में रखें कि आज भी जो आपने भी नक्शा खींचा, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी, और ये क्लेम कर रहा हूँ मैं पूरी दुनिया के साथ, आज भी पाकिस्तान दुनिया का मालदार तरीन मुल्क है। दौलत के अंबार, ये अलग बात है कि ज़मीन के अंदर हैं और पहाड़ों के अंदर हैं, हम निकाल नहीं पा रहे। पाकिस्तान इज़ ए नॉट ए पुअर कंट्री, इट इज़ प्योरली मॉनिटर्ड। असल प्रॉब्लम ये है। अभी आपने इंटरव्यू में बात कर रही थी, आपने सियासतदानों की आवाज़ है कि मजबूत सियासी निज़ाम, इसको आप भूल जाएं। मजबूत सियासी निज़ाम जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। सबसे आगे जो होता है वो कंट्री होती है, जिस मुल्क में आप सियासत कर रहे होते हैं।
یہ سب چیزوں کا فقدان ہے آج. یہ بس خالی بس سیاستدان اور سیاسی اور الیکشن سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ان فیکٹ ہمارے یہاں مضبوط سیاسی نظام کبھی آیا ہی نہیں. مجھے نہیں بات پڑتا کہ کسی حکومت میں بھی جب سے پاکستان بنا ہے کبھی بھی جو ہے انہوں نے تعلیم کے اوپر اور صحت کے اوپر توجہ دی ہے. اگر تعلیم پہ اور صحت پہ توجہ کسی حکومت نے بھی نہیں دی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا، آفٹر پارٹیشن جب آپ نے لیاقت خان کو مار دیا تھا اس کے بعد تو چیزیں ختم ہو گئیں، پھر کوئی نہیں باقی بچا پاکستان بنانے والوں میں. پھر وہ آ گیا، پھر 1958 میں مارشل لا گیا، باتیں ختم ہو گئی. اچھا سر، قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز آپ سے خاص طور پہ اس پروگرام میں ہم نے حسیب صاحب کو جو مدعو کیا، ماضی میں جب کووڈ آیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ پوری دنیا میں ایک ماحول ایسا ہے کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لیکن حسیب خان صاحب کا ادارہ، ان کی انڈسٹری، ان کا جو کام تھا وہ شاید ایک مثال تھی اس وقت بھی کہ انہوں نے کسی بھی شخص کو نوکری سے نہیں نکالا. ان کی پالیسی تھی جس طرح ریاست کو اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح سے ان کے ادارے نے بھی ان چیزوں کا خیال رکھا. تو سر یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اس میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی انکم نہیں ہو رہی ہے، دوسرے لحاظ سے کہ بہت زیادہ آپ کے منافع نہیں ہو رہے، اس کے باوجود آپ اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں، کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو یہی صورتحال ہے اس وقت. یہ اس لیے ممکن ہے کہ میں ایک فیکٹری چلا رہا ہوں اور ایک خراب حالات کے اندر میں اس کو مینیج کرتا ہوں، اس چیزوں کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی کنٹرول میں آ جائے، ڈسپائٹ آف کہ یہ وہاں پر کنڈیوسو آپ کا ایٹماسفیئر نہیں ہے، چیزیں نہیں کنٹرول آ رہی. لیکن جب اگر آپ کی چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے کہ آپ صرف لوگوں کو نکال دیں، آپ پھر فیکٹری بند کر دیے. اگر آپ فیکٹری بند نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو ہوپ ہے کہ کل حالات بہتر ہو جائیں گے، تو پھر آپ ایک دن پہلے لوگوں کی کیوں نکالیں؟ آج تک الحمدللہ کئی آئے. آج کی جو حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، ہو نہیں رہی ہیں، اور اب پروسیس میں بھی ہیں. ملٹی نیشنل جا چکے ہیں اپنے پروڈکشن بند کر کے. اور خاص طور سے میں کیوں تعلق میرا فارماسیوٹیکل سے، فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ اب بند ہو گئی. بہت سی پروڈکشن، دوائیں آپ کو ملیں گی نہیں، آپریشنز آپ کے ہوں گے نہیں، اور بیمار ہے ہارٹ پیشنٹ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، دوا ملے گی نہیں، اس وقت لوگ مریں گے. جب بھوکے ہوں گے لوگ، جب لوگ نکال دیں گے، فیکٹری بند ہو جائیں گی، لوگ روڈ پہ آ جائیں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے گھر سے نکل کے آتی ہیں یہاں پر ٹی وی اسٹیشن پر آ کے اپنے ٹی وی پہ آ کے اپنے اینکر آپ بن کے بیٹھ کے یہاں بیٹھتی ہیں. گھر سے نکل نہیں پائیں گی آپ، پیٹ میں روٹی چاہیے غریب کو، اور فیکٹری بند ہو رہی ہے. نو بڈی کیئرس. سیاست پہ کھیل رہے ہیں. الیکشن ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، 90 دن میں ہوں گے، 45 دن میں ہوں گے. مطلب آپ نے کافی ایک جو صورتحال آپ نے کھینچی ہے، اگر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر عوام کو اب بھی ریلیف نہ دیا گیا تو بہت بری صورتحال آنے والی ہے، جس میں وہ لوگ جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں یا اپنی زندگی چلا رہے ہیں وہ بھی مشکل میں آ جائیں گے. اگر یہی حالات جیسے چل رہے ہیں اور کسی کو ہوش نہیں آیا تو آپ کو سڑکوں پہ خون نظر آئے گا. بھائی آپ آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں، وہی انتہائی خوفناک جملہ ہے یہ. اگر یہی حالات رہے اور کسی نے نہیں سنبھالے تو ایسے ہی کچھ خیالات سید شرف الدین بخاری صاحب کے بھی ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ سیاسی اور سماجی رہنما ہیں. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میری آواز ٹھیک ہے جناب؟ جی آ رہی ہے آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈیو میں مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جناب. یہاں پہ جو بات خاص طور پہ سر آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت ملک میں سیاسی انتشار بھی ہے، ایک غمگین اقتصادی اور سماجی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. حل کیا ہے؟ ایک عام انسان بڑا پریشان ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. آپ کی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اس کا حل کیا ہے، لوگوں کو کس طرح سے آگے نکل جانا چاہیے، حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے. اس وقت مسائل جو
سیاست دان ہیں ان کے لیے بنا ہوا ہے. دیکھیں کورونا کے اندر بھی آپ سروائیو کر گئے الحمدللہ. یہاں پر خدا کی خاص کرم ہے. اور یہ جان لینا چاہیے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بادشاہ بناتا ہے، فرعون کو بنائے یا سلیمان کو بنائے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت کوئی حکمران نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر، اور غریب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غریب کو چلا رہا ہے. 17,000 کی آمدنی والے، اور اس وقت ایک معاملہ نہیں ہے. ابھی ہم نے اپنا مکان کرائے پہ اٹھایا، ہم نے کہا چلو بھائی 25,000 میں بجلی کا بل بھی چلا جائے گا اور گھر بھی چل جائے گا. لیکن پتہ یہ چلا کہ الیکٹرک کو بل دینا ہے، ہمیں 25,000 روپے کا بل آ گیا. تو عوام کو تو ہر طرف سے لپیٹا جا رہا ہے. جب تک آپ کے یہاں کوئی ایک حاکم نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے جیسے بھان پتی کا محلہ چل رہا ہوتا ہے، گھرانہ، کہ پتہ ہی نہیں کہ بھئی کس سے کیا کام ہوگا، کون آدمی ہے. کے میں کوئی اور ہے تو پنجاب میں کوئی اور ہے، تو کراچی کے اندر مکس پریڈ ہے. تو یہ تقریباً 2 رمضان سے کام شروع ہوا تھا. میں نے سب کو بتا دیا تھا جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں میری سورسز تھی، اداروں میں بھی بتا دیا تھا کہ دمادم مس کلندر ہوگا. نہیں تو آپ آ کر کے واٹس ایپ پہ چیک کریں. فاروق ستار کو بھی بتا دیا تھا، مصطفیٰ کمال کو بھی، سب کو بتا دیا تھا. اب میں آپ کو یہ ایک پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ان کو 3 مہینے کا ٹائم ہے رمضان تک کا. اگر آپ یہ قرآن کی آیت پڑھیں، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اور اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو اگر میں کسی کو اس بات کا درس دے رہا ہوں کہ بھئی آپ سادگی اختیار کریے، تو سب سے پہلے شاہ صاحب کو سادگی اختیار کرنی چاہیے. اگر میں کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ ہمدردی کریں، صلہ رحمی کریں، تو پھر یقیناً آپ کو بھی کرنی پڑے گی. اور قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس ملک پر یہ ملک کوئی نہیں چلا رہا. غریب بھوکا مر چکا ہوتا، ڈیفالٹر ہو چکا ہوتا. میں بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ملک اس وقت اللہ چلا رہا ہے. اور اللہ جب ملک چلاتا ہے تو بڑے لوگوں کو ہلاتا ہے. ابھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ صبح ہونا کیا ہے. اچھا سر، آپ نے ایک چیز کا ریفرنس دیا ہے، قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، ایک آپ نے ابھی ریفرنس دیا ہے کہ سادگی اپنانے والی آپ نے جو بات کہی ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک اور وزیر میں اضافہ ہو چکا ہے، اور تقریباً 47 کے قریب لگژری گاڑیاں آ رہی ہیں جو کہ اربوں روپے کی گاڑیاں ہیں. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں جی ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، دوسری طرف اشرافیہ کے اخراجات کم نہیں ہو رہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بھائی دیکھیں، یہ خدا کا قہر ان پر نازل ہو جائے گا اگر یہ توبہ نہیں کریں گے. جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی گورنمنٹ کا مال کھایا ہے، جنہوں نے بھی عوام کو تنگ کیا ہے، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ کورونا ایک ڈیمو تھا جو میں نے 6 مہینے قبل بتایا تھا. اس کے بھی ریکارڈز موجود ہیں، اس کے بھی گواہ موجود ہیں. اگر انہوں نے ابھی بھی اپنی ہٹ درمی جاری رکھی تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اس میں توبہ کر لیجئے. ایسا نہ ہو کہ شعبان کے بعد رمضان میں کوئی کام ہو جائے آپ کا. اور جب قومیں ایک نہیں ہوتی تو پھر کوئی باہر سے آ کر کے، ایسا نہ ہو آپ کو سیدھا کرنے کے لیے خدا کوئی باہر سے قوت لے کر آئے اور پھر آپ سیدھا کریں گے. اور سادگی کا جو معاملہ ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جس وزیر کی ایکسائز میں اگر گاڑی رجسٹرڈ ہے تو اس کو گاڑی سرکاری نہ دی جائے، بند کر دی جائے. کیوں دے رہے ہیں آپ؟ بھائی میرے پاس ویگو ہے خانقاہ میں اس پہ جھنڈا لگا کر کے گھوموں گا. آپ سخت آرڈیننس جاری کرنے پڑیں گے جنہیں جو صاحب کی طرح بھائی 800 سی سی کی گاڑی میں سب چلیں گے. ہے نہیں؟ آپ گورنمنٹ کو کس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں. آپ گورنمنٹ کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنے لیے عذاب کے راستے تیار کر رہے ہیں. اچھا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو نبی دیکھ رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو اس کے بعد قبر میں جانا ہے. جیسے آج ہمارے ملک کے معزز صدر صاحب آج
اچھا کیا ہوگا تو اچھا جواب ہوگا، برا کیا ہے تو برا جواب ہوگا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ قوم اگر روئے گی، اگر قوم دعا کرے گی کہ اچھے تھے تو وہ پاس ہو جائیں گے۔ اس وقت جو حکمران ہیں تو ابھی تو تیتر بٹیر ہوا ہے، اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو مسلح افواج ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، اور مسلح افواج جو ہے وہ ایک محافظ ہوتی ہے، ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو دفاع ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اچھا سید صاحب آپ سے جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو ایک ہمیں تبدیلی کی، ایک نوید تھی، ظاہر سی بات ایک نیا چہرہ تھا، اور نئے چہرے ابھی بھی کچھ نام ہم ابھی لینا نہیں چاہتے، لیکن جو ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کچھ پارٹی کے نئے لوگ، پہلے سے اندیا دے دیا گیا ہے کہ وہ لوگ آگے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں، چونکہ وہ نئے چہرے ہیں، پارٹی پرانی ہے۔ اس صورتحال میں نئے چہرے کیسے آئیں گے؟ کون لائے گا؟ لوگ پہلے روٹی کی فکر کریں گے یا کوئی نئی قیادت ہمارے سامنے آنے والی ہے؟ بھائی دیکھیں، آپ نے 40 سال میں سیاستدان تو بنائے نہیں، آپ نے سارے ٹھیکیدار بنائے ہیں، آپ نے سارے جو ہے وہ لینڈ مافیا بنائے ہیں، آپ نے سارے جو ہے کھانے کمانے والے بنائے ہیں۔ اگر گورنمنٹ میں ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگ ویلفیئر کا کام، سیاست کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی آرگنائزیشن کریں، ان کی آرگنائزیشن بنائیں، اور اللہ جس سے بھی چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول دوسرا ہے، اللہ فاسقوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کوئی پرانی پارٹی اور نئے چہرے، تو اس پرانی پارٹی تو یہ تھی کہ جو فرعون کی حکومت تھی تو موسیٰ علیہ السلام وہیں سے اٹھے تھے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہمیں یہ چاہیے جی۔ ٹھیک ہے سر، آپ سے مزید بھی بات ہوگی، یہاں ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔